बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप सब? मैं भी खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। हम काशान है बसीरत के यूट्यूब चैनल पे जब मिलकर बैठते हैं तो हमारे हाथों में किताब होती है, उसके बगैर हमें यहाँ पर बैठने का और बात करने का मज़ा ही नहीं आता। शायद मैं सही कह रही हूँ, आप मुझसे इत्तेफाक करें। अच्छा जी, हम कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हैं? वो है इमाम अली अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कासिम कज़वीनी, और ये है पार्ट नंबर 6। हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 78 से। अब रीडिंग का आगाज़ करेंगे और इसकी हेडिंग है, नया चैप्टर है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम हल्क़े अज़दवाज में मुंसलिक हुए। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अरबी की आयत सूरह नूर की आयत नंबर 32 लिखी है। आइए पहले हम फिर तर्जुमा पढ़ लेते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि अपनी बेवगान और अपने बासलाहियत ग़ुलामों और कनीज़ों का निकाह कराओ। अगर वो मुफलिस हुए तो खुदा अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। अल्लाह वसत वाला, जानने वाला है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सूरह नूर की आयत नंबर 32 की हमने तर्जुमा पढ़ लिया। आगे लिखा है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में निकाह की सुन्नत को जारी किया। निकाह का मकसद फ़कत जिनसी जज्बात की तस्कीन ही नहीं है, बल्कि नस्ल का बढ़ाना मकसूद है। अलबत्ता इसमें जिनसी जज्बात की तस्कीन ज़िम्नी हैसियत रखती है। निकाह एक मजबूत किला है जो इंसान को बदअमली और बदफ़िक्री से महफूज रखता है। निकाह का बुलंद तरीन हदफ एक ख़ानदान को तश्कील देना है। ख़ानदान में वालिदैन को मरकज़ी हैसियत हासिल होती है और वालिदैन ही अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें जवान करते हैं। नस्ल को हर वक्त कफ़ील और मुरब्बी की ज़रूरत होती है और वो हमेशा शफ़ीक़ सरपरस्त की मोहताज होती है। बिलख़ुसूस छोटे बच्चों को रज़ाअत, तरबियत, परवरिश, तवज्जो और ख़िदमत की शदीद ज़रूरत होती है। इस तरह से बच्चों को ग़िज़ा, लिबास, मकान और तालीम की भी ज़रूरत होती है। बच्चों की इन तमाम ज़रूरियात की वालिदैन किफ़ालत करते हैं और आजकल के केयर हाउस वालिदैन के खला को पुर नहीं कर सकते। कभी कोई दाई माँ की तरह से नहीं हो सकती। क्या उजरत पर काम करने वाली आया माँ का सा प्यार दे सकती है? क्या वो बीमार बच्चे के लिए सारी सारी रात आंखों में काट सकती है? हम आ गए पेज 79 पे। लिखा है, अरबी की मशहूर ज़रबुल मिसल है तर्जुमा के उजरत लेकर रोने वाली पिसर मुर्दा माँ की तरह नहीं होती। दोबारा देखते हैं कि उजरत लेकर रोने वाली पिसर मुर्दा माँ की तरह नहीं होती। अच्छा, आगे लिखा है कि वालिदैन का सा प्यार और किस तरह से ये मुमकिन नहीं, वालिदैन का सा प्यार और किसी तरह से मुमकिन ही नहीं है। बच्चों की परवरिश के नाम नहाद इदारे बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है और जिन बच्चों को वालिदैन का प्यार मैसर नहीं, उनकी शख्सियत में कोई ना कोई कमी रह जाती है और इस तरह के बच्चे जवानी में आमतौर पर जराइम पेशा बन जाते हैं। आजकल हमारी जवान नस्ल में जो खराबियां दिखाई देती हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जवानों के लिए शादी करना मुश्किल हो चुका है और कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो इस वजह से शादी नहीं करना चाहते कि उन्हें शादी की जिम्मेदारियां मुश्किल दिखाई देती हैं। याद रखें, आइली ज़िंदगी में खुदा ने बड़ी बरकत रखी है। यही वजह है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन्वर्टेड कॉमा के जिस शख्स ने शादी की तो उसने अपने आधे दीन को महफूज कर लिया, बाकी आधे दीन के लिए उसे खौफ खुदा करना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। आगे लिखा है, आज कल शादी आसान नहीं रही और नौजवान शादी से घबराते हैं जबकि उन्हें जना से खौफ नहीं महसूस होता। कुछ परहेजगार किस्म के जवान अपने नफ्स पर कंट्रोल रखते हैं और कुछ नौजवान इसलिए शादी नहीं करते कि उन्हें उनकी मनपसंद बीवी दिखाई नहीं देती और वो मिसाली बीवी की जुस्तजू में रहते हैं। इस तरह की तमाम मुश्किलात और दौर जाहिलियत में भी मौजूद थीं, लेकिन इन मुश्किलात की सूरत कुछ और थी। पहली मुश्किल तो ये थी कि औरतों का महर ज़्यादा होता था और उसके अलावा कबायली तासुबात भी निकाह में रुकावट बनते थे और बाज़ औक़ात लोगों की बेजा गैरत भी इसका सबब साबित होती थी। हम आ गए हैं पेज 80 पर। अच्छा जी, अब लिखा है कि आखिरकार अरब में एक ऐसा वक्त भी आया कि जब लोगों ने अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना शुरू कर दिया, जैसा कि कुरान करीम ने इसकी गवाही दी है कि इन्वर्टेड कॉमा में सूरह तकवीर की आयत नंबर 8 और 9। तर्जुमा क्या है कि जब ज़िंदा दरगोर होने वाली लड़कियों से पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब आगे लिखा है, अहले अरब बेटी को अपने लिए फ़ाल बद करार देते थे। कुरान करीम में इसी माशरे की यूँ तस्वीर कशी की गई है। सूरह नहल आयत नंबर 85 से
89 تک۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم کے گھونٹ پینے لگ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ کیا وہ اسے اس کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرائے رہے یا اسے زمین میں دفن کر دے۔ آگاہ رہو وہ کتنا ہی بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، آگاہ رہو وہ کتنا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59۔ آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کی قابل تعریف روایات کو توڑا۔ قرآن کریم نے لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یہ کہہ کر ترغیب دی۔ اب جو ترغیب دی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما۔ وہ لوگ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو کہ نبی امی ہے، جسے وہ اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے اور ان کے لیے پاکیزہ اشیاء کو حلال کرتا ہے اور ناپاک اشیاء کو حرام کرتا ہے اور ان سے بوجھ اتارتا ہے اور انہیں ان رسم و رواج کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے جو ان پر پڑی ہوئی ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 81 پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی تبلیغات پر اکتفا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر رسومات کی زنجیروں سے لوگوں کو آزادی دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اقدامات کے نمونے کے طور پر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سادہ ترین شادی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنی لخت جگر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سادہ ترین شادی کو پیش کیا۔ آپ نے اپنی لخت جگر صاحبزادی کی شادی اتنی سادگی سے کی کہ وہ لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر دور جاہلیت کی ان رسومات کا خاتمہ کیا جن کی وجہ سے شادی کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہو چکا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل سنیے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سن رشد کو پہنچی تو قریش کے افاضل افراد نے رشتے کے لیے خواستگاری کی اور خواستگاری کرنے والوں میں بڑے دولت مند اور صاحبان شرف افراد بھی شامل تھے۔ لیکن جب بھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواستگاری کی تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا اور درخواست کرنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخواست پر ناراض ہوئے ہیں یا یہ کہ اس کے متعلق کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب کیا تھا۔ رسول خدا نے جواب میں فرمایا کہ میری بیٹی کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ طلب کیا تھا۔ رسول خدا نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر کو دے چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت سعد بن معاذ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت آپ شہر سے باہر اپنے کھجوروں کے باغ کو پانی پلا رہے تھے اور ان دونوں صحابیوں نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے رشتے کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ دو چیزیں مانے ہیں۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 82 پہ۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ طلب کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ نمبر 2 کہ میرے پاس دولت نہیں ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے حضرت سعد نے کہا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور جائیں اور ان سے فاطمہ کا رشتہ طلب کریں۔ مجھے یقین ہے کہ رسول خدا آپ کی درخواست قبول کریں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ آپ کی خاطر مخصوص کیا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا کلمات کہوں؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ آپ جا کر ان سے یہ کہیں کہ میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ طلب کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت علی علیہ السلام روانہ ہوئے اور آپ علیہ السلام کے پہنچنے سے قبل جبرائیل امین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور انہیں اطلاع دی کہ حضرت علی علیہ السلام زہرا کی خواستگاری کے لیے
آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ تو اس وقت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی علیہ السلام وہاں آئے اور آپ نے دستک دی تو بی بی ام سلمہ نے کہا کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمہ اٹھو اور دروازہ کھولو اور اسے اندر آنے کا کہہ دو، یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اسے دیکھے بغیر ان کے یہ اوصاف کیسے بیان کیے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے والا کوئی جاہل اور جلد باز انسان نہیں ہے، یہ میرا بھائی، میرا ابن ام اور تمام مخلوق میں سے مجھے محبوب ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ علی بن ابی طالب تھے اور علی اس وقت تک اندر نہ آئے جب تک میں پردے کی اوٹ میں نہیں چلی گئی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام نے رسول خدا پر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ہم آ گئے ہیں پیج 83 پر، لکھا ہے اس کے بعد کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نظریں جھکا کر بیٹھ گئے۔ یوں لگتا تھا کہ آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچا رہے ہیں۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نگاہیں زمین پر گڑھی ہوئی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی کو توڑا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کوئی غرض لے کر آئے ہو، تم اپنی حاجت بیان کرو اور اپنے معافی ضمیر کا کھل کر اظہار کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بڑے ادب سے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بچپن ہی میں اپنی گود میں لیا تھا اور میری تربیت کی تھی۔ آپ نے میرے والدین سے بھی مجھ پر زیادہ شفقت کی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے ہاتھوں سے مجھے ہدایت عطا کی ہے۔ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرمایہ ہیں۔ یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میرا بھی ایک گھر ہو اور میری بھی ایک بیوی ہو اور جس سے میں سکون حاصل کر سکوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رشتہ طلب کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا رشتہ طلب کرتا ہوں، کیا آپ مجھ پر یہ احسان فرمائیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کروں؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے حالات آپ سے پوشیدہ نہیں ہیں، میرے پاس میری تلوار ہے، میری زرہ ہے اور پانی لانے والا اونٹ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلوار تمہاری ضرورت ہے، اس سے تم جہاد کرتے ہو اور دشمنان خدا سے جنگ لڑتے ہو۔ اونٹ بھی تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ اس پر تم پانی لاد کر اپنی کھجوروں کو پانی پلاتے ہو اور خاندان کے لیے پانی لاتے ہو۔ ہم آ گئے پیج 84 پر۔ خاندان کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان لاتے ہو، البتہ زرہ کے بدلے میں تمہاری شادی کرتا ہوں اس حق مہر پر راضی ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول سے ہی بابرکت ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے میرے نکاح پڑھنے سے قبل آسمان پر تیرا نکاح کیا ہے، تم سے پہلے کچھ اور افراد نے بھی رشتہ طلب کیا تھا، میں نے جب بھی اپنی بیٹی سے ان رشتوں کا ذکر کیا تو ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمودار ہوئے، تم انتظار کرو، میں اپنی بیٹی سے ان کی رائے پوچھ لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے باپ کی نالین اتاری، پھر انہیں وضو کرایا اور پھر بیٹھ گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، میں ایک حاجت لے کر آیا ہوں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کیا بابا جان حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، تم علی ابن ابی طالب کی قرابت، فضیلت اور سبقت اسلام سے اچھی طرح
واقف ہو، میں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہاری شادی اپنی مخلوق میں سے افضل ترین فرد کے ساتھ کرائے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ علی تمہارے رشتے کی درخواست لے کر آئے ہیں، اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ بی بی نے یہ سنا تو خاموش رہیں، انہوں نے منہ پھیرا اور نہ ہی ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمایا اللہ اکبر، اس کی خاموشی اس کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام مسجد میں آئے۔ کچھ دیر بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت مسجد میں مہاجرین و انصار جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس نے پروردگار کی طرف سے یہ خبر دی کہ اللہ نے ملائکہ کو بیت المعمور میں جمع کیا اور انہیں اس بات کا گواہ بنایا کہ اس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نکاح کر دیا ہے۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زمین پر اس کا نکاح کر دوں اور تمہیں اس کا گواہ بناؤں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 85 پر۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے خطبہ نکاح، لکھا ہے پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، تم اٹھو اور اپنے نکاح کا خطبہ پڑھو۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور خدا کی حمد و ثنا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور ارشاد کیا انورٹڈ کاما کہ میں اللہ کے احسانات و نعمات پر شکر کرتے ہوئے اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ایسی گواہی جو اس تک پہنچے اور اسے راضی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا درود ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہیں قربت و منزلت عطا کرے۔ واضح رہے کہ نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے اور اس کو پسند کیا ہے، اور ہماری یہ محفل بھی اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہے جس کا خدا نے فیصلہ کیا ہے اور اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی ہے اور میری اس زرہ کو اس کا حق مہر قرار دیا ہے۔ میں اس پر راضی ہوں، تم ان سے پوچھ لو اور گواہ رہو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ نے تزویج کر دی ہے؟ اب ہم آ گئے پیج 86 پر۔ تو رسول خدا نے فرمایا جی ہاں۔ لوگوں نے کہا اللہ ان کے خاندان میں برکت ڈالے۔ اس کے بعد حضرت اپنی ازواج کے پاس آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، اب تم اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم حاصل ہو وہ میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تمہارے اور تمہاری زوجہ کے گھریلو ضروریات کا سامان خرید لوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زرہ 400 ہجری درہم میں فروخت کی۔ کچھ روایات میں 480 اور بعض روایات میں 500 درہم بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ زرہ حضرت عثمان بن عفان کے ہاتھوں فروخت کی تھی۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زرہ کی قیمت لے کر حاضر ہوئے اور ساری رقم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ کو بلایا اور انہیں 63 درہم یعنی 63 دیے اور فرمایا کہ یہ رقم لے لو اور اس سے گھریلو ضروریات کی اشیاء کی خریداری کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت ابوبکر بازار گئے اور انہوں نے وہاں سے اون سے بھرا ہوا ایک گدا لیا اور ایک رنگین چمڑا اور ایک سرہانہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور خیبری ابا، پانی کی مشک، کچھ گھڑے اور لوٹا اور اون کا باریک پردہ خریدا اور اس سامان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ سے سامان کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا پروردگار، ان لوگوں کے گھروں میں برکت نازل فرما جن کے برتن ٹھیکری کے ہوں۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ سامان سے بچی ہوئی باقی رقم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام سلمہ کے حوالے کی اور ارشاد فرمایا اے ام سلمہ، اس رقم کو اپنے پاس رکھو۔
اس کے بعد پورے 1 مہینے تک میں نے اس معاملے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گفتگو نہ کی، البتہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تنہا ہوتا تو آپ فرماتے تھے کہ تمہیں بشارت ہو، میں نے تمہارا نکاح تمام جہانوں کی سردار خاتون سے کیا ہے۔ سامعین، ہم آ گئے پیج 87 پر۔ لکھا ہے 1 ماہ گزرنے کے بعد میرے بھائی عقیل بن ابی طالب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارے نکاح کی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصتی کی درخواست کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی جان، میری یہ خواہش تو ہے لیکن مجھے درخواست کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت عقیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں بھائی چلتے ہیں۔ ہم پھر دونوں بھائی روانہ ہوئے۔ راستے میں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز ام ایمن ملی۔ ہم نے ان کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ ام ایمن نے کہا آپ کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں، یہ کام ہم عورتوں کا ہے، اس طرح کے مواقع پر عورتوں کی درخواست زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ ام ایمن حضرت ام سلمہ کے پاس آئیں اور ان سے یہ گفتگو کی تو حضرت ام سلمہ نے تمام ازواج پیغمبر کو بلایا اور انہیں لے کر حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان کے حجرے میں تشریف فرماتے، اور ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ایک ایسے معاملے کے لیے حاضر ہوئی ہیں کہ اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی تو انہیں اس سے بے حد خوشی ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا خدیجہ جیسی کون ہے؟ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا، اور اس نے اللہ کے دین کے لیے میری پشت پناہی کی تھی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے جنت میں زمرد کے موتیوں کے محل کی خوشخبری سناؤں جس میں کوئی شور اور تکلیف نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ خدیجہ کے متعلق فرمایا ہے وہ درست ہے، لیکن اس وقت وہ خدا کے حضور پہنچ چکی ہیں، اللہ مقام جنت میں ہماری ان سے ملاقات کرائے گا۔ سامعین، ہم آ گئے پیج 88 پر۔ پھر لکھا ہے یہاں پہ کہ یا رسول اللہ، علی علیہ السلام دنیا میں آپ کا بھائی ہے اور نسب میں ابن ام ہے، اس کی خواہش ہے کہ آپ اپنی صاحبزادی کی رخصتی کریں تاکہ وہ عائلی زندگی بسر کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، اگر یہی بات ہے تو علی خود کیوں نہیں آتے، خود کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے یہ درخواست کرتے ہوئے حیا دامن گیر ہوتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن سے فرمایا جاؤ اور علی کو بلا لاؤ۔ ام ایمن باہر آئیں تو علی علیہ السلام کو اپنا منتظر پایا۔ پھر علی علیہ السلام مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے فرمایا اے علی، کوئی مکان تلاش کرو تاکہ فاطمہ کی ڈولی کو وہاں لے جایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حارثہ بن نعمان کے گھر کے علاوہ تو کوئی اور مکان موجود نہیں ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہمیں حارثہ سے مکان طلب کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بہت سے مکانات تو اس وقت ہمارے ہی تصرف میں ہیں اس وقت۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو حارثہ تک پہنچی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میری ذات اور میرا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جتنے بھی مکان لینا چاہیں خوشی سے لے لیں۔ تو رسول خدا نے اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ شادی گھر کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے گھر میں ریت بچھائی گئی اور ایک لکڑی نصب کی گئی جس پر مشک لٹکائی گئی اور پردے لٹکائے گئے، اور کپڑے سکھانے کے لیے 2 لکڑیاں ایک دوسرے کے سامنے لگائی گئیں اور ایک رسی باندھی گئی۔ پھر دمبے کی کھال بچھا کر اس پر گدا ڈالا گیا، اور اس گھر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ڈولی لائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا
کہ آپ شادی کا ولیمہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت آٹا لایا گیا۔ ہم آ گئے پیج 89 پر۔ آٹا لایا گیا اور ایک دمبا ذبح کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام بازار سے کھجوریں اور گھی خرید لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص کی آستینوں کو الٹا اور کھجوروں کو گھی میں ملانا شروع کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جسے چاہو ولیمے پر بلا لو۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے لوگو، فاطمہ بنت محمد کی شادی کا ولیمہ تیار ہے، اس میں شرکت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ جوق در جوق اس ولیمے میں شامل ہوئے۔ حد یہ ہے کہ شہر سے باہر کے افراد جو کہ اپنے کھیتوں اور نخلستانوں میں کام کر رہے تھے وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ شرکاء کی تعداد 4000 افراد پر مشتمل تھی۔ مدینے کی خواتین ان کے علاوہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن منگوائے، ان میں روٹی اور سالن ڈال کر سب سے پہلے اپنی ازواج کے پاس روانہ کیے، پھر ایک اور برتن میں کھانا ڈال کر فرمایا کہ یہ فاطمہ اور اس کے شوہر کے لیے ہے۔ ابن بابویا یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا نے بنات عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی روانگی کے جلوس میں شریک ہوں اور سر راہ رجز پڑھیں اور خدا کی حمد و ثنا کریں اور ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکالیں جس سے خدا ناراض ہو۔ جابر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ناقے پر سوار کیا گیا۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ خاتون جنت کو رسول خدا کے شہبہ نامی خچر پر سوار کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے سواری کی باگ پکڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حمزہ، عقیل، جعفر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد تلواریں ننگی کر کے جلوس میں پیچھے پیچھے چلے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلہن کی سواری سے آگے چلیں اور انہوں نے رجز پڑھے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ رجز پڑھا۔ آئیے ہم پیج نمبر 90 پہ آ گئے ہیں، کیونکہ عربی میں ہے یہ تمام رجز جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی اردو بھی ساتھ ساتھ لکھیے وہ پڑھیں گے۔ لکھیے سب سے پہلے جو رجز ہے وہ ہے اے میری ہمسائیوں، اللہ کی مدد سے آگے رہو اور تمام حالات میں اس کا شکر بجا لاؤ۔ خدا نے جو مصائب و آفات دور کیے ہیں تم ان انعامات کو یاد کرو۔ خدا نے ہمیں کفر کے بعد راہ ہدایت دی اور آسمانوں کے رب نے ہم پر احسان کیا۔ کائنات کی افضل ترین خاتون کے ساتھ چلو، اس پر پھپھیاں اور خالائیں قربان ہو جائیں۔ یہ اس کی صاحبزادی ہے جسے وحی اور رسالت کے ذریعے سے خداوند نے کائنات پر فضیلت دی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس پرمسرت موقع پر حضرت عائشہ نے یہ رجز پڑھا: اے بیویو، پردے کی اوٹ میں رہو اور چیز بیان کرو جو محافل میں بھلی لگتی ہو۔ لوگوں کے رب کو یاد کرو، اس نے ہمیں ہر شکر گزار بندے کے ساتھ اپنے دین کے لیے مخصوص کیا۔ اللہ کے احسانات پر اس کی حمد ہے اور غالب و قادر خدا کا شکر ہے۔ تم دلہن کے ساتھ چلتی رہو، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے پاک و پاکیزہ شوہر کے لیے مخصوص کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر حضرت حفصہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں اور انہوں نے یہ رجز پڑھا: انورٹڈ کاما، فاطمہ زہرا تمام نساء العالمین سے افضل و برتر ہیں، ان کا چہرہ چاند کی طرح دمکتا ہے اور خدا نے تجھے تمام جہان پر فضیلت دی ہے اور آیات زمر کے ساتھ تجھے مخصوص کیا ہے۔ اللہ نے تیری شادی فاضل جوان سے کی ہے، اس سے میری مراد علی علیہ السلام ہے جو تمام موجود افراد سے افضل و اعلیٰ ہے۔ میری سہیلیوں ان کے ساتھ آگے بڑھتی رہو، وہ کریمہ خاتون ہیں اور عظیم القدر انسان کی صاحبزادی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم یہ پیج 91 پر پڑھ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس موقع پر سعد بن معاذ کی والدہ بی بی معاذہ نے یہ رجز پڑھے: انورٹڈ کاما کہ میں حق و حقیقت کہہ رہی ہوں، میں بھلائی کو یاد کرتی اور اسے ظاہر کرتی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل آدم علیہ السلام سے بہتر ہیں، ان میں کوئی تکبر اور بڑائی نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کی برکت سے ہمیں سیدھا راستہ ملا۔ اللہ تعالیٰ اسے بہتر جزا دے گا اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کی صاحبزادی کے ساتھ ہیں جس میں ہر طرح کا شرف پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق بلند و بالا جڑ سے ہے، مجھے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جو اس کے مساوی ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے شادی میں شریک خواتین جب رجز کے پہلے فقرے کو دہراتی تو تکبیر کہتی تھیں۔ اب ہم آ گئے پیج 92 پہ۔ لکھا ہے الغرض
اس شان و شوکت سے زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی بارات چلی، یہاں تک کہ دولہا کے گھر ڈولی پہنچ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولہا علی مولا کو بلایا۔ جب آپ قریب ہوئے تو حضور نے اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اللہ اس گھرانے کو برکت دے۔ پھر فرمایا اے علی، فاطمہ سلام اللہ علیہ تمہاری بہترین زوجہ ہیں۔ پھر حضرت سیدہ زہرا کی طرف رخ انور کر کے فرمایا فاطمہ، علی علیہ السلام تمہارے بہترین شوہر ہیں۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی، فاطمہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین سے درخواست کی، انورٹڈ کاما، پروردگار آپ کے خاندان کو جمع رکھنا اور پروردگار ان کے خاندان کو جمع رکھنا اور ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کرنا اور ان دونوں میں ان کی نسلوں کو جنت النعیم کے وارثوں میں سے قرار دے، انہیں بابرکت اور طیب و طاہر اولاد نصیب فرما اور ان کی ذریت میں برکت کا نزول فرما اور انہیں ایسا امام بنا جو تیرے فرمان کے مطابق تیری ہی اطاعت کی ہدایت دیتے ہیں اور ایسی چیزوں کا حکم دیتے ہیں جن میں تیری رضا مضمر ہوتی ہے۔ خدایا یہ دونوں پوری مخلوق میں سے زیادہ محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور اپنی طرف سے ان پر نگہبان مقرر فرما۔ میں ان دونوں اور ان کی نسل کو سرے شیطان سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور پھر آپ دروازے سے باہر تشریف لائے اور یہ کہہ رہے تھے کہ خدا تم دونوں کو اور تمہاری نسل کو طاہر رکھے، جو تم سے صلح رکھے گا میری بھی اس سے صلح ہے، اور جو تم دونوں سے جنگ کرے گا میری بھی اس سے جنگ ہے۔ میں تم دونوں کو خدا کے سپرد کرتا ہوں اور اسے تمہارا محافظ قرار دیتا ہوں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر 93 پیج پہ لکھا ہے حضرت اسماء بنت امیس نے وہ رات علی و بطول کے گھر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو حضرت زوجین کی ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سلام کیا۔ حضرت اسماء نے دروازہ کھولا اور آپ گھر میں تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اے علی، آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اطاعت الہی میں انہیں اچھا مددگار پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا زہرا، تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ تو بی بی نے عرض کیا کہ میں نے انہیں اچھا خاوند پایا۔ اب آگے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ دودھ کا ایک پیالہ لائے تھے۔ آپ نے حضرت سیدہ سے فرمایا تیرا باپ تجھ پر قربان، اس میں سے کچھ دودھ پی لو۔ جب بی بی نے دودھ پی لیا تو رسول خدا نے وہی پیالہ حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا تیرا ابن ام تجھ پر قربان، باقی دودھ آپ پی لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ پانی کا ایک پیالہ لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام پانی کا پیالہ لائے۔ آپ نے اس میں 3 بار اپنا لعاب دہن شامل فرمایا اور کچھ قرآنی آیات کی تلاوت کر کے اس پر دم کیا اور فرمایا اے علی اسے پی لو مگر کچھ حصہ اس میں سے بچاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت نے وہ بچا ہوا پانی اٹھایا اور حضرت علی علیہ السلام کے سر اور سینے پر چھڑک دیا۔ پھر فرمایا اے علی، اللہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور تمہیں ایسی طہارت دے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ بعد ازاں آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا آپ کچھ دیر کے لیے باہر تشریف لے جائیں۔ حضرت علی باہر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سلام اللہ علیہ سے تنہائی میں کہا بیٹی آپ کیسی ہیں اور آپ کے اپنے شوہر کو آپ نے کیسا پایا؟ تو جناب سیدہ نے عرض کیا بابا جان، میں نے انہیں بہترین شوہر پایا، لیکن کل کچھ زنان قریش مجھے ملنے آئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو ایک مفلس انسان سے بیاہ ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، نہ تو تیرا والد مفلس ہے اور نہ ہی تیرا خاوند مفلس ہے۔ میرے پاس زمین کے سونے چاندی کے ذخائر پیش کیے گئے ہیں، میں نے انہیں ٹھکرا دیا ہے اور میں نے اس اجر کا انتخاب کیا کہ جو خدا کے ہاں موجود ہے۔ پیاری بیٹی، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر آپ بھی وہ جان لیتی تو آپ کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ پیاری بیٹی، میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ میں نے تمہیں اس شخص سے بیاہا ہے جو اول المسلمین اور جو سب سے بڑا عالم ہے اور جو سب سے زیادہ بردبار ہے۔ پیاری بیٹی، اللہ سے روئے زمین پر نگاہ کی تو 2 افراد کا انتخاب
اللہ نے روئے زمین پر نگاہ کی تو 2 افراد کا انتخاب کیا، ان میں سے ایک کو تیرا والد بنایا اور دوسرے کو تیرا شوہر۔ پیاری بیٹی، تمہارا شوہر بہترین شوہر ہے، اس کے کسی بھی فرمان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور یہ اقتباس ہے بہار الانوار کے جلد نمبر 10 سے، اور یوں پیج 94 کے اوپر یہ چیپٹر بھی ختم ہوا۔ تو پھر میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی ہم ریکارڈنگ میں اگلے چیپٹر کو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔